नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयात 66 to 89 का मानी और मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह ज़ुख़रुफ़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हल यंज़ुरूना इल्ला साअता अन तातियहुम बग़ततम व हुम ला यशउरून। ये लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं सिवाय क़यामत के कि वो आ जाए उन पर अचानक और उन्हें खबर भी ना हो। अल अहिल्लाउ यौमा इज़िम बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। बहुत गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय मुत्तकीन के। यानी दुनिया की तमाम दोस्तियां उस दिन दुश्मनियों में बदल जाएंगी सिवाय मोमिनीन सादिकीन की बाहमी दोस्तियों के। या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून। ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना तो कोई खौफ है और ना ही तुम रंजीदा होगे। यानी उन मोमिनीन सादकीन से कहा जाएगा। अल्लज़ीना आमनु बि आयातिना व कानु मुस्लिमीन। यानी वो लोग जो हमारी आयात पर ईमान लाए और फर्माबरदार थे। उदखुलुल जन्नता अंतुम व अज़वाजुकुम तुख़बरून। दाखिल हो जो जन्नत में तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी, तुम्हारे अज़ाज़ो और इकराम किया जाएगा, यानी तुम्हें इज्जत दी जाएगी। युताफु अलैहिम बिसिहाफिम मिन ज़हबिम व अकवाब। गर्दिश कराए जाएंगे उन पर सोने की तश्तरियाँ और प्याले। उनकी मेहमान नवाजी सोने की तश्तरियों और प्यालों में होंगी। वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल आयुनु व अंतुम फ़ीहा खालिदून। और वहाँ होगा वो सब कुछ जिसकी तलब होगी इंसान के नफ्स को और जिससे निगाहें लज्जत हासिल करेंगी और तुम अब उसमें हमेशा हमेश रहोगे। यानी जन्नत के फूल, बाग, बगीचे, मनाजर और अहले जन्नत की बीवियां, गर्स वहाँ की हर चीज़ इंतहाई हसीन और दिलकश होगी। वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून। और ये वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो उन आमाल की बिना पर जो तुम करते थे। यानी जन्नत में तुम्हारा दाखिला और उसकी तमाम नेमतें तुम्हारे नेक अमाल का बदला है जो तुम दुनिया में करते रहे। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों की कदरदानी और कदर अफजाई का एक शहाना अंदाज है जो कुरान पाक में हमें जा बजा मिलता है। दूसरी तरफ बंदों के इस इतराफ़ का जिक्र भी कुरान पाक में बारहा तकरार के साथ आया है कि यह सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत का नतीजा है। इस ज़मन में अहले जन्नत का इतराफ़ सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 43 में इस तरह से नकल हुआ है कि और वो कहेंगे कि कुल शुक्र और कुल तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हम खुद से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे अगर अल्लाह ही ने हमें ना पहुँचा दिया होता। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। या इलाही हमें भी ऐसे लोगों में शामिल फरमा लीजिए, आमीन। लकुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन कसीरतुम मिन्हा ताकुलून। इसमें तुम्हारे लिए बकसरत फल मौजूद हैं जिनमें से तुम खाते हो। इन्नल मुजरिमीना फ़ी अज़ाबि जहन्नम खालिदून। इसके बरक्स जो मुजरिम होंगे वो जहन्नुम के अजाब में हमेशा रहेंगे। ला युफ़त्तरु अन्हुम व हुम फ़ीही मुब्लिसून। वो उनसे हल्का ना किया जाएगा और वो उसी में पड़े रहेंगे बिल्कुल नाउमीद होकर। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी उन्हें जहन्नुम से छुटकारा पाने का कोई इम्कान नज़र नहीं आएगा। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे। वनादौ या मालिकु लियक़ज़ी अलैना रब्बुक। और वो निदा करेंगे कि ए मालिक, अब तो आपका रब हमारा काम ही तमाम कर दे। मालिक से यहाँ मुराद जहन्नुम का दरोगा है
اہل جہنم اس سے مخاطب کر کے فریاد کریں گے کہ اب ہم سے عذاب کی سختی مزید نہیں جھیلی جاتی، آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمیں موت دے کر ہمارا قصہ تمام کر دے۔ استغفر اللہ۔ یا الہی ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، آمین۔ کالا انکم ماکثون، وہ جواب دے گا کہ تمہیں تو اب ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے تمہارے پاس سچا دین اور سچی تعلیمات پہنچا دی تھی، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے بیزار ہی رہے، جس کا نتیجہ آج تمہارے سامنے ہے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یعنی حق و باطل کی اس کشمکش میں مشرکین مکہ نے اگر حق کو نہ ماننے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر ہم بھی ان کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ باتوں اور رازدارانہ مشوروں کو سنتے نہیں ہیں؟ بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، اور ہمارے ایلچی ان کے پاس ہی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہماری خفیہ ایجنسی کے کرندے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، ہر وقت چکنا رہتے ہیں اور ہر لمحہ بلمحہ کی ساری رپورٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ یعنی کہ جب میں خدا رحمان کو اپنا معبود مانتا ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں، اور اگر واقعتاً ہی اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس کی پرستش کرنے میں مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ یہ نفی کا بہت تیکھا انداز ہے۔ اس اسلوب کو تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی ایسا ہونے کا کوئی امکان ہے، اس لیے اس کی اولاد کو پوجنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ تعلیق بالمحال کا یہی اسلوب اس حدیث میں بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو وہ صدیق نبی ہوتا۔ ایک دفعہ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے۔ یعنی اللہ کی مشیت کے مطابق ان کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے نہ تو انہوں نے زندہ رہنا تھا اور نہ ہی نبوت کے سلسلے کو آگے چلنا تھا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے کا بھی کچھ امکان تھا؟ اس پر اس نے تسلیم کیا۔ یہ کفار کو اس چیز کے لیے کہ وہ اللہ کے سوا چھوڑ کر جو دوسرے معبود بنا رکھے ہیں ان کو بتانے کا بہت تیکھا انداز ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون، پاک ہے آسمان اور زمین کا رب، عرش کا مالک ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یمین میخ نکالتے رہیں اور لہو لعب میں پڑے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لے اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے، اور وہ بہت حکمت والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی پوری کائنات میں ہر جگہ اسی کا اقتدار ہے۔ بائبل میں عیسائیوں کی جو لارڈس پریئر ہے اس کا مفہوم اس آیت کے بہت قریب ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں تھے کنگڈم کم they will be done on earth as it is in heaven، کہ اللہ تیری ہی سلطنت ہے اور تیری ہی حاکمیت قائم ہو جائے اور
تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہو رہی ہے ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو. یعنی بہرحال الہ تو آسمانوں میں بھی وہی ہے اور زمین پر بھی وہی ہے، لیکن زمین پر انسانوں کو اس نے تھوڑی سی آزادی دے رکھی ہے کہ اگر کوئی انسان چاہے تو وہ نافرمانی اور ناشکری کی روش بھی اختیار کر سکتا ہے. پس زمین پر جو بھی فساد نظر آ رہا ہے وہ اس ذرا سی آزادی کا نتیجہ ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. چنانچہ بحر و بر میں اگر ہر جگہ فساد ہی فساد نظر آتا ہے تو وہ لوگوں کی کرتوتوں کے سبب ہے، ورنہ حکومت تو زمین پر بھی اللہ ہی کی ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی اور زمین کی اور ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزوں کی. یعنی فرعون کا دعویٰ تو صرف مصر کی حکومت تک تھا نا، مگر اللہ کی حکومت واقعتاً آسمان اور دنیا مافیا پر محیط ہے. سبحان اللہ. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور کوئی اختیار نہیں رکھتے کسی بھی شفاعت کا جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوائے اس کے کہ جو حق کی گواہی دیں اور وہ جانتے ہوں. یعنی ظاہر بات ہے کہ وہاں تو کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکال سکے گا، لہٰذا وہاں پر گواہی صرف حق ہی کی ہوگی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے. اس کے علاوہ اس فکرے کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ ان سے ان کے معبودوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ انہیں بھی اللہ نے ہی بنایا ہے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں. وَقِيلِهِ يَا رَبِّي إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. اور قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے میرے رب یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کا انداز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہاں نقل ہوا ہے کہ اے میرے پروردگار میری یہ قوم ہٹ درمی اور ضد پر اتر آئی ہے. نہ تو یہ لوگ میری باتوں کو سنتے ہیں اور نہ ہی بطور نبی کے میری تصدیق کرنے کو تیار ہیں. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ. آپ ان سے درگزر کیجئے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیں اور فی الحال انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں. وَقُلْ سَلَامٌ. اور کہیے سلام ہے. یعنی اگر یہ آپ سے الجھتے ہیں دعوت کے جواب میں آپ سے استہزاء کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سلام کہہ کر نظر انداز کر دیں. سورۃ الفرقان میں بھی ہم نے عباد الرحمن کی جو صفات پڑھی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. تو بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے. یعنی اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب حقیقت ان پر کھل جائے گی. بہت جلد حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا جو ہے وہ ثابت ہونے والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرمانبردار بنا لے. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.